This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum respected teachers. I am Hassan Mahmood, Master Trainer from Punjab Education Foundation. Today, I will guide you through teaching Chapter 9 of Grade 3, My Culture, My Pride, effectively. This audio lecture covers all 12 student learning outcomes with practical teaching strategies for English learners. Let's begin. SLOs डिस्कस करने से भी पहले मैं एक चीज़ आप तमाम असातिज़ा के गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो ये कि टीचिंग फॉर द सेक ऑफ टीचिंग और रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग करवाने से बच्चे कुछ भी नहीं सीखते, ना सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़रा एक तजर्बा करके देख लें कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और स्टार्ट ऑफ द सेशन में उनमें से लेट्स सपोज आपके 10 बच्चों की रीडिंग अच्छी है, तो एंड ऑफ द सेशन में जिस तरीके से हम लोग रीडिंग करवाते हैं फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन, तो आप देखिएगा कि आफ्टर स्पेंडिंग 12 मंथ्स वो बच्चे 10 के 10 ही थोड़ा बहुत मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। रेस्ट ऑफ द जो 20 बच्चे हैं उनकी रीडिंग बेहतर नहीं हो पाती। इसकी क्या वजह है? उसकी शायद वजह यही है कि हमारे यहाँ टीचर आता है और ही जस्ट picks the book, reads the text and translate it into उर्दू और कुछ अल्फाज मायनी बता देता है और बच्चों को कहता है कि आप इन अल्फाज को याद कर लें और इस टेक्स्ट को रीड करें ऊंची आवाज़ में। हमारा टीचर ये समझता है कि शायद इस तरीके से रीडिंग करवाने से उनकी रीडिंग बेहतर होगी, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रीडिंग अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो उनके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करें, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ना कुछ टेक्स्ट दें। नो डाउट जो हमारी अब PCTB की बुक्स हैं, ख़ास तौर पे इंग्लिश की और उर्दू की, दे आर वंडरफुल पीस ऑफ टीचिंग एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर ना सिर्फ बच्चों की ज़हनी इस्तात को देखा गया है बल्कि ये भी देखा गया है कि हमारे वो बच्चे जो, चूँकि ज़ाहिर बात है कि हमारे क्लास के अंदर मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी लैंग्वेज के हवाले से मुख्तलिफ होती है, तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख कर ये किताबें डेवलप की गई हैं और इतनी ज़बरदस्त हैं जिसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग से लेके उनकी लैंग्वेज बिल्डिंग तक हर चीज़ को कवर किया गया है। तो ये चीज़ अब हम इंशाल्लाह ताला हमारी ये 2 लेक्चर्स होंगे। पहले लेक्चर के अंदर हम लेसन की ट्रांसलेशन को देखेंगे विद SLOs और दूसरे लेसन के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत टीचिंग शेयर करने की, टीच करने की और साथ में कुछ ना कुछ टीचिंग टेक्निक्स आपसे शेयर करने की। पहली बात, इस बात को मैं ऑन करता हूँ कि आई हैव वेरी लिटल नॉलेज, बल्कि पुअर नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू यू। मैं अपनी इस बात का एतराफ़ करता हूँ। आप तमाम लोग बड़े बाइल्म और बाअमल किस्म के असातिज़ा हैं, लेकिन जो चंद बातें मैंने पिछले गुज़श्ता 20-25 साल के दरस-ओ तदरीस के ज़रिए से सीखी हैं वो मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगा और इनमें से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उनको आप अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करें। बाज़ जगहों पर मैं आपको बतौर टीचर डील करूँगा, बाज़ जगहों पर मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो बतौर स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए और बतौर टीचर भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेरा एक किस्म का लेक्चर नहीं होगा, ये एक किस्म का टीचर टेक्निक्स से रिलेटेड कुछ बातें होंगी जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो यूनिट है माई कल्चर, मेरी सकाफत, माई प्राइड, मेरा फ़ख्र, इस लेसन को जब आपने स्टार्ट करना है तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको तमाम SLOs का पता होना चाहिए कि हमने इस लेसन के ज़रिए से अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। आपको अपने टारगेट्स का पता होना चाहिए। व्हेन यू हैव
clear targets, تو آپ اس کو اچیو بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. Let's suppose اب یہاں پہ جو ہمارے پاس لرننگ آؤٹ کمز ہیں, وی ول ریڈ آل دا 12 لرننگ آؤٹ کمز, اور ہم تھوڑا بہت اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے. اب لیٹ سپوز اس کے اندر جو سب سے پہلا ہمارا SLO ہے وہ ہے کہ یوز پری ریڈنگ اسٹریٹجیز ٹو پریڈکٹ سم ورڈز آف دا ٹیکسٹ بائی لوکنگ ایٹ پکچر اینڈ دا ٹائٹل. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کو صرف اور صرف A فار ایپل یا B فار بال کے چکر میں نہ ڈالیں. بچے کو کہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ پریڈکٹ کرے, کچھ تصاویر کو دیکھ کے, کچھ سینریز کو دیکھ کے. اور اس میں بھی ایک چیز میں آپ سے شیئر کر دوں, ہمارا اگر ٹیچر صرف کتاب سے ہی پڑھائے گا اور اس کے اندر صرف ٹیکسٹ کو لے کے چلے گا تو معذرت کے ساتھ آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہو پائے گا. تصاویر ہوتی ہیں بکس کے اندر, وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ بچے ان تصاویر سے, ایک تو تصویر ویژولی بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, اٹینشن کیپچر کرتی ہے, اور ساتھ میں آپ ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور انالیسس کی صلاحیت, ان کی کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی کام کر سکتے ہیں. وہ تصاویر جو بھی بکس کے اندر ہیں, چاہے وہ اردو کی ہیں چاہے انگلش کی ہیں, وہ بیسیکلی لینگویج بلڈنگ کے لیے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے پری ریڈنگ سکل کے طور پہ بچوں کو کہنا ہے کہ آپ بیٹا what can you tell us about this picture, آپ انالائز کریں, آپ اس کو سوچیں کہ اس تصویر کے ذریعے سے آپ کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ساتھ میں آپ پریڈکٹ کریں کہ اس لیسن میں کیا پڑھنا ہے ہم نے. تو یہ ایک چیز نہ صرف اس لیسن کے اندر بلکہ باقی بھی جو انگلش کے اسباق ہیں اس کے اندر مد نظر آپ ضرور رکھیے گا. دوسری ہے اسپیک فلوئنٹلی ان انگلش تھرو سم فارمولک ایکسپریشنز. ایک بات یاد رکھیے آپ کہ ہمارے ہاں بچے دے اسپینڈ آلموسٹ 12 years in their schools but they are unable to pronounce a single sentence in English language. اگرچہ ہم ان کو ووکیبلری بہت سکھاتے ہیں, ہم انہیں ٹینسز سکھاتے ہیں, ہم انہیں سینسز سکھاتے ہیں, ہم ٹرانسلیشن سکھاتے ہیں, لیکن ان کی انگلش لینگویج اتنی اچھی نہیں ہوتی. ہم BA کرنے کے بعد بھی وی آر unable to speak for 1 or 2 hours. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں انگلش اسپیکنگ انوائرمنٹ بھی موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, ایک اسٹریٹجی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کریں کہ آپ اپنی کمپلیٹ لینگویج تو انگلش نہیں کر سکتے, آپ مسلسل انگلش بولیں گے آپ کے بچے کو نہیں سمجھ آئے گا. یو ہیو ٹو بی bilingual ان یور کلاس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام آپ فوراً سے پہلے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو اپنی انسٹرکشنز انگلش میں کرنی ہوں گی. ٹیچر جو کلاس میں بولتا ہے, جو بھی الفاظ ادا کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے, اس کا 70% وہ انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے. انسٹرکشنل لینگویج اگر آپ کی انگلش ہے تو یقین کیجیے آپ کی کلاس کا ماحول, آپ کے اسکول کا ماحول انگلش اسپیکنگ انوائرمنٹ بن جائے گا. اب انسٹرکشنل لینگویج کیا ہے, ادھر آؤ کی بجائے آپ نے کم ہیئر بولنا ہے, کتاب کھولو کی جگہ اوپن یور بک کہنا ہے, اینڈ سو. اسی طرح آپ کچھ ایکسپریشنز ان کو دیں. لیٹ سپوز وہ نرسری کلاس میں ہے, KG میں, گریڈ 1 2 3 میں ہے, کچھ تو ہماری کتاب کے اندر ایکسپریشنز دیے گئے اور ان کی مسلسل پریکٹس کروائیں, ڈائیلاگ کی شکل میں, گروپ ڈسکشن کی شکل میں, اور ان کی بار بار اورل پریکٹس کروائیں رول پلے کے ذریعے سے, تاکہ بچے جو ہیں وہ اتنی بار وہ ایکسپریشنز ادا کریں کہ وہ ان کی ایکٹیو ووکیبلری کا حصہ بن جائیں. تو یہ ہمارا دوسرا SLO ہوگا. نیکسٹ ہے اپلائی کریٹیکل تھنکنگ ٹو انٹریکٹ ود دا ٹیکسٹ یوزنگ وائل اینڈ پوسٹ ریڈنگ اسٹریٹجیز. کہ آپ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب کیا ہے کہ بچہ 2 + 2 4 ہے, کیوں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, کس وجہ سے ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی جرت اور کوشش کریں.
ہمارے ملک کے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنے کی ان کے اندر اشد ضرورت ہے. اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اساتذہ نے کرنا ہے. وہ تبھی کریں گے جب آپ ان کو لکیر کا فقیر نہیں بنائیں گے, جب آپ ان کو وائل ریڈنگ اسٹریٹجی اور پوسٹ ریڈنگ اسٹریٹجی, یہاں پہ دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں. وائل ریڈنگ اسٹریٹجیز کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ وائل ریڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کورل ریڈنگ ہوتی ہے جس میں ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ریڈ الاؤڈ ٹوگیدر. ٹیچر ریڈ کرتا ہے, بچے اس کے ساتھ ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. اس سے بہتری کیا آتی ہے؟ ہم یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ پروننسیشن بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے, ان کی فلوئنسی بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پراپر جگہوں پہ پازز لیں, آپ پراپر جگہوں پہ رائز اینڈ فال کا استعمال کریں, کچھ الفاظ پہ سٹریس ڈالیں اور بچوں کو بھی کہیں کہ وہ آپ کی اس کی کاپی کریں. یہ وائل ریڈنگ پریکٹس ہے. یہ تبھی ممکن ہوگی جب ہمارا ٹیچر یہ کام کرے گا اور بچوں کو کہے گا کہ جسٹ امیٹیٹ می, جسٹ کاپی می, چونکہ بچے کاپی کرتے ہیں اپنے اساتذہ کو, اینڈ دا اسٹوڈنٹ از دا ریفلیکشن آف ہز ٹیچر. اسی طرح نیکسٹ ہے تھنک الاؤڈ. تھنک الاؤڈ کا مطلب کیا ہے کہ بچہ, ٹیچر جو ہے, ٹیچر ماڈلز کریٹیکل تھنکنگ بائی وربلائزنگ تھاٹس. ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک سینٹینس پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھیں اس پیراگراف کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. کہ فار ایگزامپل کہ لکھا گیا کہ پاکستانیز آر ہاسپٹیبلز. اگر ہاسپٹیبلز ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آیا وہ مہمان نواز ہیں؟ اگر ہیں تو آپ ایگزامپلز دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچہ صرف ریڈنگ فار دا سیک آف ریڈنگ نہیں کرے گا, بلکہ وہ ریڈنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے گا بھی. یہ وائل ریڈنگ پریکٹسز ہیں, اسٹریٹجیز ہیں. اسی طرح آپ جو ویژول ایڈز کا استعمال کرتے ہیں, پکچرز کا استعمال کرتے ہیں, یہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ کمپریہنشن بہتر کرنے کے لیے کرتا ہے. اور اسی طرح جہاں پر بھی آپ ریڈ کر رہے ہو, جسٹ have a proper pause and ask your student to predict what is next in that text. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کی کیوریوسٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی. بچے خوشی سے آپ کا لیسن یا لیکچر سنیں گے. مثال کے طور پہ آپ لیسن ہم کلچر سے ریلیٹڈ پڑھیں گے تو آپ پڑھاتے ہوئے کہیں we have read about festivals, what might the next paragraph discuss. تو آپ ان سے پوچھیں گے ہم نے کیا اب تک جو پڑھ لیا, نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے بچے ایکٹیو ریڈنگ کر رہے ہوں گے. اسی طرح پوسٹ ریڈنگ اسٹریٹجی کیا ہے کہ جب لیسن ختم ہو جائے تو کوشچن آنسر صرف یہ نہیں کرنے ہیں کہ بورڈ پہ کوشچن لکھ دیا, ٹیچر نے آنسر لکھ دیا. نہیں, آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ بیٹا آپس میں ڈسکس کریں. پہلے نمبر پہ تو ایک سمری کوئی بچہ پریزنٹ کرے, دوسرے نمبر پہ انہیں کہیں کہ آپس میں پیئر کے اندر وہ تھنک پیئر شیئر کی اسٹریٹجی اپنائیں تاکہ ان کو پتا چلے انہوں نے کیا کیا پڑھ لیا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کو اوپن اینڈڈ کوسچنز دیں ان کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے. اوپن اینڈڈ اینڈ کلوز اینڈڈ دو قسم کے کوسچنز ہوتے ہیں. کلوز اینڈڈ وہ کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر بڑے مختصر اور ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. پاکستان کب بنا؟ 1947, ایک کلوز اینڈڈ کوسچن. لیکن اوپن اینڈڈ کوسچنز کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے اندر آپ کوسچن دیتے ہیں, بچہ اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ اسٹریٹجیز ہیں ریڈنگ کی جو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہیں کرنے کے لیے. اسی طرح رول پلے کروائیں, کریٹیو رسپانس ان سے مانگیں. کریٹیو رسپانس کیسے ہے کہ انہیں کہیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس جیسا آپ اگر کسی فیسٹیول میں گئے یا اس جیسا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا, what you will think, وہ کچھ نہ کچھ 2-4 سینٹنس لکھیں. یہ بہت ضروری ہے. اس کا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوں گی. نیکسٹ جو ہمارا ایس ایل او ہے وہ ہے کلاسیفائی پروناؤنس اینڈ پریکٹس شارٹ واؤل ای. جو واؤلز کی لانگ واؤلز ہوتے ہیں, شارٹ واؤلز ہوتے ہیں, تو اس کی پریکٹس ہوگی اس کے اندر. اسی طرح آرٹیکولیٹ, ریکگنائز اینڈ یوز سم فارمولک ایکسپریشنز ٹو ایکسپریس رسپیکٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ.
کہ اس میں بھی آپ کچھ ان کو بنی بنائے فریزز دیں گے, ایکسپریشنز دیں گے, تاکہ وہ ان کی پریکٹس بار بار کریں, اور وہ اتنی دفعہ پریکٹس کریں کہ ان کو جہاں پہ بھی, جیسے تھینک یو, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, یہ سارے کے سارے فارمولے کے ایکسپریشنز ہیں, ان کے ذریعے سے, جیسے اب یہاں پہ ریسپیکٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے, اسی طرح نیکسٹ ایس ایل او کے اندر نیڈز اور فیلنگز سے ریلیٹڈ کچھ ایکسپریشنز دیے گئے, تو یہ بھی چیز جو ہے وہ ہمارے ایس ایل اوز کا حصہ ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ریسائٹ اے پوئم ود ایکشنز, کہ پوئم کو بھی یہاں پر وہ کیا گیا ہے تاکہ بچے اس کو ایکشنز کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش کریں. ان کو پتا چلے کہ ٹیکسٹ کو, مین پروز کو پڑھنے میں اور پوئم کو پڑھنے میں فرق ہے, اس کے اندر دونوں جو مختلف جانراز ہیں ان کو کس انداز سے ہم نے بیان کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت اور بڑا مزیدار قسم کا ایسا لو ہے جس کو ہم اس لیسن کے اندر کور کریں گے. نیکسٹ ہے انڈرسٹینڈ دا سلیبک ڈویژن آف اے ورڈ فار لرننگ ورڈز میننگس. سیلیبلز کا کانسیپٹ ہے, جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سیلیبلز کسے کہتے ہیں, کہ گروپ آف لیٹرز ہیونگ group of letters with a vowel having a sound is called a syllable. یہ بڑا مختصر سا کانسیپٹ ہے سیلیبل کا. باقی جب ہم سیلیبل کو ڈسکس کریں گے تو اس کو تھوڑا سا مزید میں ری ڈیفائن بھی کر دوں گا. اور اس کے بعد ریکگنائز دیٹ ایکشن ٹیکس پلیس ان ٹائم پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر. اس کے اندر ٹینس کا کانسیپٹ بھی دیا گیا ہے گریڈ 3 کے اندر, اور پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر میں جسٹ کانسیپٹ آف ٹائم دینا ہے بچوں کو. اور اس کے اندر نیکسٹ ہے آسک کوشچنز ود وربز ٹو بی. جو ٹو بی والے وربز ہیں ان کے ذریعے سے کوشچن بنانے بچے کو سکھانے. از ایم آر واز ورب جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ہوں گے جن کے ذریعے سے بچوں کو ہم نے کہنا ہے کہ وہ کوشچنز بنائیں. اور لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ ہے میک اے لسٹ آف فیسٹیولز اینڈ ایڈ ٹو دی ایگزسٹنگ انفارمیشن. یہ ایک انہوں نے لسٹ بنانی ہے فیسٹیول سے ریلیٹڈ, کچھ نہ کچھ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں مزید تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از ریلیٹڈ ٹو رائٹنگ, اور رائٹ اینڈ ایکسپوزیٹری پیراگراف ایکسپلیننگ اے پروسیس اور پروسیجر. تو پیراگراف رائٹنگ کی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو سکھانی ہے انہوں نے, تو ہم نے سکھانی ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ ہمارے ایس ایل اوز ہیں. اب دیکھیں ہمارا ایک یونٹ ہے, اس کے اندر ہم نے 12 ایریاز کو کور کرنا ہے. ان میں سے جو اب ہمارا جو ایریا ہے جس کے اوپر ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکشن کریں گے وہ ہے ان کا انگلش لیسن. تو اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے بچوں جسٹ اوپن یور بک فرام پیج نمبر 88. اب جب بچے بکس کھول لیں گے تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ وٹ ڈو یو سی ان دس پکچر. بچے کچھ نہ کچھ جواب دیں گے کہ وی سی کڈس, ہم بچے دیکھ رہے ہیں. اچھا وٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر اسٹینڈنگ. اچھا انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, آل آف دیم آر ویئرنگ شلوار اینڈ قمیض. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کر کے ان کو کچھ نہ کچھ ان کے اندر کہ ہم نے بیٹا اب اس سے ریلیٹڈ, ان بچوں سے ریلیٹڈ ہم نے آج کے لیسن میں پڑھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کچھ پنجابیز ہیں, ہمارے پاس پٹھان ہیں, ہمارے پاس بلوچ ہیں, ہمارے پاس سندھی ہیں, ہمارے پاس کشمیری ہیں. یہ ہمارے پاس مختلف ایریاز کے لوگ ہیں. ان لوگوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس بیسیکلی کلچر سے ریلیٹڈ ہے, تاکہ ان کو تھوڑا بہت کلچرز کا کانسیپٹ پتہ چل جائے کہ کلچر یعنی ثقافت کہتے کس کو ہیں. ان کو تھوڑی سی یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بیٹا جب آپ ایک ایریے میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کھانے پینے سے لے کر رہنے تک جو بھی ایکشنز کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ڈسکشن کروانے کے بعد آپ کیا کریں گے, نیکسٹ پیج جو ہے 89 آپ وہ اوپن کروائیں گے اور اس میں ہے گیٹنگ سٹارٹڈ. اب اس میں کیا ہے کہ لک ایٹ آل دا پکچرز, چوز اینی ون اینڈ ڈسکس اٹ. اب یہاں پہ جیسے کہ کچھ ریلیجس فیسٹیولز ہیں, ایک لفظ جو میں نے بھی پروناؤنس کیا وہ ہے ریلیجس. یہ ریلیجیس آپ نے پڑھا ہوگا, جی ایس کبھی بھی نہیں پڑھنا, اٹ از ریلیجس. ڈیلیشس, ڈیلیشیس لفظ نہیں ہوتا, ڈیلیشس.
IOUS جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ آپ نے اس کو ساؤنڈ کو کیا کر دینا ہے, ملا دینا ہے. ریلیجس فیسٹیولز ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ لینگویج سے ریلیٹڈ بھی چیزیں شیئر کرتا جاؤں گا. جیسے ہم نے آج تک واول پڑھا ہے, حالانکہ وہ لفظ واؤل ہوتا ہے. تو خیر یہاں پہ ابھی کچھ تصاویر دی گئی ہیں, بچوں سے پریڈکٹ کروائیں کہ بیٹا یہ تصویر کس سے ریلیٹڈ ہے. بچے کہیں گے لیٹ سپوز پہلی تصویر ہے, اس کے اندر کیا ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ یا ہولی یا کرسمس. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ سارے کی ساری جب تصاویر ڈسکس ہو جائیں گی تو اس میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈسکشن کروانی ہے. اب وہ ڈسکشن کیسے ہوگی, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جب فار ایگزامپل میں یہاں پر عید الفطر کو لیتا ہوں اور میں ان کے سامنے پریزنٹ کروں گا کہ عید الفطر از اے اسپیشل ڈے آف جوائے اینڈ سیلیبریشن آفٹر دا ہولی منتھ آف رمضان. We wear beautiful new clothes, pray together, and share delicious sweets like sevia with family and friends. It's a time to thank Allah for His blessings and to show kindness to everyone. Let's forgive, hug, and spread happiness on this wonderful day. Eid Mubarak. میں اس طرح کا ایک ٹیکسٹ ان سے ڈسکس بھی کروں گا, ان سے شیئر بھی کروں گا تاکہ ان کی لسننگ بہتر ہو. رول یاد رکھیں لینگویج کا, اف یو وانٹ ٹو امپروو دیئر اسپیکنگ جسٹ ورک آن دیئر لسننگ. وہ جب تک سنیں گے نہیں دے آر انیبل ٹو اسپیک. وہ ریڈ نہیں کریں گے وہ لکھ نہیں سکتے. 4 قسم کی اسکلز ہوتی ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ. لسننگ کے ذریعے سے اسپیکنگ آتی ہے, ریڈنگ کے ذریعے سے رائٹنگ آتی ہے. یہ سمپل سا ہمارا ٹریڈیشنل وے آف, بلکہ نیو میتھڈالوجی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہی لینگویج سکھائی جاتی ہے.